बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला रिज़्क़ की तरह अच्छे अखलाक की भी तकसीम फरमाता है। रिज़्क़ सबको, लेकिन अखलाक हसना अपने पसंदीदा बंदों को देता है। जिस मरने वाले के फाज सूरत यासीन पढ़ी जाती है, उस पर मौत आसान कर दी जाती है। सहीह बुहारी में है, जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नत फिरदौस का सवाल करो। बेशक ये औसतुल जन्ना और अल आला जन्नत है। उसके ऊपर रहमान का अर्श है और उसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। हसद इंसान को अंधा कर देता है, यहाँ तक कि इंसान खुद के लिए बेहतरीन सोचना भी बंद कर देते हैं। खड़े होकर चीजें खाने से इंसान दिल के मरज में मुब्तला हो जाता है। इंतकाल के दिन कब्र खोदने महल्ले का करीब आता है, जबकि शादी के दिन अलग खाना अमीरों के लिए सजता है। अगर जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो नील को फानी में मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाने से आराम आ जाता है और जलन की शिकायत कम हो जाती है। रात को सोने से पहले हाथ और पाँव पर एलोवेरा लगाकर सोने से मच्छर करीब नहीं आएगी। इंजीर दूध के साथ खाने से जिस्म मोटा हो जाता है। खजूर खून पैदा करती है, चंद माह जरूर इस्तेमाल करें, तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाएगी। अगर तुम अपने पेट में लुकमा हलाल के सिवा कुछ न डालोगे। निहारमो बादाम और किशमिश दूध के साथ खाने से इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। सीने की जलन हो तो खाने के बाद लवंग खा लिया करो। ख्वाब में दान देखना तवील उम्र फानी की निशानी है। अगर नजर कमजोर हो जाए तो मछली के सर के टुकड़े काट कर हल्का सा मिर्च मसाला डालकर उसका सूप बनाकर पीने से नजर तेज हो जाती है। नाजरीन, दूध में गुड़ डालकर न पिए। दूध के साथ तुरश चीज न खाए। कीड़ा खिचड़ी कट्टे मत खाए, वरना बीमार हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी की एक खुसूसी दुआ होती है जिसे अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाता है। तो हर नबी ने वो दुआ मांग ली, लेकिन मैंने अपनी दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफात के लिए बचा कर रख लिया। नाजरीन, रोजाना निहार मुंह किशमिश खाने से कोई बीमारी आपको जल्दी नहीं गिरा सकती। कीड़ा शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। सफेद चने भी शुगर को कम करने में मुआविन है। बड़े बड़ों की बड़ी बड़ी हिदमत करने के बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी जरूरत पूरी कर दिया करें। उनकी जुबान से निकली हुई दुआ से आपकी तकदीर बदल सकती है। खजूर की अफादियत को मद्देनजर रखते हुए उसको पूरा साल इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो ताज़ा फल की शक्ल में हो या फिर खुश्क या ड्राई शक्ल में। दोनों ही शक्लों में यह फल सेहत के लिए मुफीद साबित होता है। अलारस उसमें लातेदाद बरकत है और बेशुमार बीमारियों का इलाज है। खजूर का बाकायदा इस्तेमाल हड्डियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक के साथ फास्फोर जैसे मिनरल मौजूद है, जिससे हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने और हड्डियों के अमराज की रोकथाम में मदद मिल सकती है। सुबह के वक्त खजूरें खाने से थकावट से निजात मिलती है और जल निकलती है, जबकि मर्दाना कमजोरी जैसे मसाइल से भी छुटकारा हासिल होता है। अगर आपका वजन बढ़ने लगे तो हल्दी वाला नीम गर्म दूध पी जाओ, वजन बढ़ना रुक जाएगा। वजन ज्यादा कम होना शुरू हो जाए तो केले खाना शुरू कर दो, वजन अपनी जगह पर आ जाएगा। फल खाने के बाद पानी न पिए, इससे मैदे में तेजाबियत हो जाती है और सीने में जलन महसूस होगी। नमक का ज्यादा इस्तेमाल करने से दिल कमजोर होता है और फटों में दर्द शुरू हो जाता है। नाजरीन, खारिश वाली जगह पर अंडे की सफेदी के अंदर फटकरी मिलाकर लगा दो, इससे खारिश रुक जाएगी। अगर आपको चक्कर आते हैं तो गहरी सांस लिया करें और एक जगह आराम से लेट जाया करें या बैठ जाया करें। खजूर रेशे का एक पावर हाउस है जो निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने और कब्ज जैसे मसाइल को ख़त्म करने में मुआविन साबित होता है। यह पोटाशियम का बहुत बड़ा जरिया है और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फायदेमंद है। खजूर जिस्म में खराब कोलेस्ट्रॉल LDL की सतह को कम कर सकती है। इससे शरियानों और दिल की बीमारियों में रुकावट के खतरात कम हो जाते हैं। नाजरीन, अगर दुरुस्त ग़िज़ा लेने के बावजूद आपका वजन नहीं बढ़ रहा
اور جسم کی صحیح نشوونما نہیں ہو پا رہی ہے تو اپنی خوراک میں دودھ اور کھجور کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اگر ہوش میں وجات کو اس کی مناسب غذائیت کے ساتھ کھایا جائے تو یہ صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ انہی خشک میوجات میں ایک کھجور ہے جس میں کیلشیم، فائبر، زنک، میگنیشیم اور آئرن جیسے بہت سے غذائی اجزاء وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر کھجور اور دودھ کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس کا روزانہ استعمال توانائی بڑھاتا ہے اور کئی بیماریوں سے لڑنے میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ بالوں کے گرنے پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کس کر نہ باندھے اور نہ اونچی فونی ٹیل اور جوڑا کرے، کیونکہ اس سے بال ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تکیے کے لیے سلک کا علاپ استعمال کریں، اس سے بال نہیں بکھرتے اور نہ ٹوٹتے ہیں۔ بالوں کے زیادہ سٹائل بنانے اور کیمیکل کے استعمال سے بھی بال ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے شیمپو اور کنڈیشنر استعمال کریں جو آپ کے بالوں کے لیے بہتر ہوں۔ کچھ سیرم بھی بالوں کی نشوونما کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور وہ بالوں کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ اور سب سے بڑھ کر اچھی نیند اور پرسکون لائف سٹائل صحت کے لیے ہمیشہ مددگار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سرسوں کے تیل سمیت دیگر تیل بھی بالوں کی نشوونما کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ بادام کا تیل فیٹی ایسڈ اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے، یہ بالوں کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ کدو کے بیجوں کے تیل سے مردوں کے گنجافن کا علاج کیا جاتا ہے۔ زیتون کا تیل قدرتی طور پر بالوں کو گھنا کرنے کا ایک آسان ترین طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ سیاہی والے داغوں پر سوکھنے سے قبل نمک مل دیں، اس کے بعد داغدار جگہ کو گیلے کپڑے کے ساتھ رگڑ لیں، پھر نمک سے صاف کر لیں۔ داغ کے نیچے تلیا یا خشک کپڑا رکھیں، اس کے اوپر پانی ڈالیں، پھر دوسرے صاف کپڑے سے صاف کریں۔ خشک ہونے سے قبل داغ دوسرے کپڑے پر منتقل ہو جائے گا۔ سیاہی والے داغ پر واشنگ پاؤڈر لگائیں اور پھر کپڑے کو 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ کپڑے عموماً گرم پانی میں دھونے کی کوشش کریں۔ خشک ہونے سے پہلے چیک کریں کہ داغ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے یا نہیں۔ اگر پھر بھی داغ کا نشان باقی ہے تو صفائی ستھرائی کے مراحل کو دہرائیں۔ ناظرین، آدھی پیالے ارکی گلاب میں 1 چمچ شہد ملا کر بالوں میں لگایا جائے تو نہ صرف جوئیں ختم ہوتی ہیں بلکہ بال بھی نرم و ملائم اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ملتانی مٹی میں 1 چمچ ارکی گلاب مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ سوکھنے پر چہرہ دھو لے، رنگت کھل اٹھے گی۔ ملتانی مٹی میں 4 بادام پھینس کر مکس کر لیں اور روز رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے آنکھوں کے نیچے لگا کر دھو لیں۔ چند ہی دنوں میں سیاہ ہلکے کم ہو جائے گی۔ سیاہ رنگت گوری کرنے کے لیے ادرک پیس کر تھوڑے سے دودھ میں مکس کر کے ہلکا گرم کریں اور ایک بوتل میں بھر لیں۔ روزانہ رات سونے سے قبل اس امیزے کو چہرے پر لگا کے ہلکے ہاتھوں سے جذب کریں۔ صبح معیاری فیس واش سے چہرہ دھو لیں۔ ناظرین، اگر بال بہت رو کے بے رونق ہو جائے تو ایک پیالی میں سرسوں کا تیل، ارنڈی کا تیل اور شہد ملا لیں اور بالوں میں 2 سے 3 گھنٹے لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد بال دھو لیں، بال نرم و ملائم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو پکارنے والے پکارے گا کہ صبر والے کھڑے ہو جائے، تو لوگ میں سے کچھ کھڑے ہوگے، انہیں کہا جائے گا تم جنت کی طرف چلے جاؤ، تو فرشتے انہیں ملے گے اور کہے گے کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہے گے جنت کی طرف۔ فرشتے کہے گے حساب سے پہلے؟ وہ کہے گے ہاں۔ فرشتے کہے گے تم کون ہو؟ تو کہے ہم صبر والے ہیں۔ فرشتے کہے گے تمہارا صبر کیا تھا؟ وہ کہے گے ہم نے اللہ کی طاعت پر اپنے نفس کو صابر رکھا، اللہ کی نافرمانی سے اسے صابر رکھا، اور دنیا میں آزمائش اور امتحان میں اسے صابر رکھا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فرشتے انہیں کہے گے جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا کتنا عمدہ اجر ہے۔ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، فرشتے انہیں کہے گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی دار آخرت جس میں تم ہو یہ کتنا عمدہ ہے، اس میں تم نے وہی کام کیا جو تم اس سے پہلے والے دار میں کرتے تھے۔ ناظرین، جریان اختلام اور لیکوریا کے مرض کے لیے
کیکر کی کچی فلیاں جن میں ابھی بیج نہ پڑا ہو لے کر سائے میں خشک کر لے اور ان کا سپوپ بنا کر ہم وزن مصری ملا لے۔ صبح شام 1 چمچ دودھ کے ساتھ لیں۔ 1 ماہ کافی ہے۔ عجیب چیز ہے، انشاءاللہ پہلی ہی خوراک سے حیرت انگیز فائدہ ہوگا۔ اگر اچانک سر میں درد رہنے لگے یا سر کا درد نہ جاتا ہو تو دار چینی پیس کر ماتھے پر لیف کرے۔ ماغز بادام تل کے تیل میں پیس کر پیشانی پر لگانے سے سر درد جاتا رہتا ہے۔ اگر ایڑیوں میں درد رہتا ہو تو پریشان نہ ہو، چکندر کو روزانہ کھائے۔ پاؤں کے پیچھے پھٹی ایڑیاں صحیح ہو جائے گی اور پاؤں میں درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر بال لمبے اور گھنے کرنے ہیں تو املی کو رات پانی میں بھگو دے، صبح اس کے پانی سے سر دھو لے، اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہفتے میں 3 بار کریں۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک کو چبائیں تو اس سے آپ کو کبھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ اگر سر میں شدید درد کا مسئلہ ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کڑوے بادام بھول کر بھی نہ کھائیں کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ کالا نمک 1 چٹکی نہار منہ کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ جوائن کو لیمو کے پانی میں رگڑ کر سفوف بنا لیں اور یہ سفوف 1 چائے کا چمچ ہمرائی فانی دن میں 1 بار استعمال کرنے سے قوت باب میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے؟ گنڈیریا چوسنے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ دماغی امراض میں مبتلا لوگوں کو پیروں کے تلوے اور پیشانی پر روغن بادام کی مالش کرنے سے حیرت انگیز طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ ناظرین، اگر یرکان سے جان چھڑوانا ہے تو 3 چٹاک پانی میں 2 لیموں کا عرق نہ چھوڑ کر سوتے وقت پی لینے سے یرکان میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ 6 یا 7 روز میں واضح فرق نظر آنے لگے گا۔ ناظرین، جسم کی زردی ختم کرنے کے لیے پھٹکری کو معمولی دانے کے برابر پیس کریں۔ کیپسولے میں بھر کر روزانہ 1 کیپسول لسی کے ساتھ استعمال کریں۔ آنکھوں اور جسم کی زردی ختم ہو جائے گی۔ اگر تربوز کھانے کے بعد بدہضمی ہو جائے تو تربوز کھانے کے بعد پودینے کی چائے پی لے، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ چھوٹی الائچی کا سپوف صبح شام روزانہ پانی کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو یہ جگر اور مثانے کی پتھری کو کچھ ہی عرصے میں باہر کرتی ہے۔ خوش انگور اور کشمش رات کو پیر کی گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھے اور صبح نہار منہ کھا کر عرق پی لے، دل کی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ سیاہ نمک، کالی مرچ، نوشادر، تمام چیزیں ہم وزن لے کر سفوف بنائیں، پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ معدے کے امراض اور گیس کے لیے مفید ہے۔ اگر نکسیر کا مسئلہ ہو تو سو کا دن یا ماغز، تہمی کدو، زیرہ، سفید خشخاش، چاروں چیزیں ہم وزن لے کر پیس کر چان لیں۔ صبح شام 10 گرام دودھ سے پھانک لیں۔ چہرہ سفید اور خوبصورت رکھنے کے لیے پانی میں بیری کے پتے ابال کر اس پانی سے چہرہ دھو لے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے جوڑوں اور پھٹوں کے درد کو آرام ملتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لے اور اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ لہسن کا چھلکا اتار کر دانت کے سوراخ میں بھر دینے سے دانت کا درد اور کیڑا ختم ہو جاتا ہے۔ ہلدی ملٹی سم ہم وزن پیس کر صبح شام ماہواری آنے سے ہفتہ پہلے استعمال کریں، درد دور ہو جائے گی۔ کوڑے اور دانوں وغیرہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فالسی کے پتے باریک پیس کر دانوں پر لگائے، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہو جائے گا۔ 2 منہ والے بالوں کے لیے دہی، آدھا کپ سرسوں کا تیل، 2 کھانے کے چمچ مکس کر کے بالوں پر مکمل لگا کر 2 گھنٹے کے بعد دھو لے۔ سرسوں کا تیل، کدو کا تیل، خشخاش کا تیل ہم وزن لے کر مکس کریں اور بالوں میں روزانہ مساج کریں۔ گرمی کے اثرات سے محفوظ رہے گی۔ ناظرین، رزق میں برکت چاہتے ہو تو روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ صبح دیر تک سونے سے پرہیز کرو۔ صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرو۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔
دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ترین ہو جائے گی۔ ہری مرچ کھانے میں ضرور کھائے، سانس کی تکلیف کی بیماری سے بچائے گی اور بدن میں خون جمنے نہیں دے گی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ جو دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوگا۔ اکثر خواتین کو کمر کا درد رہتا ہے، اگر وہ سوجی کے حلوے کے اندر چاروں گوندے اور دیسی گھی ڈال کر کھا لے تو یقین جانے کہ کمر کا درد صرف 3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو پیاز کو اچھی طرح پیس کر تھوڑا سا گڑ ملا کر اس جگہ باندھ دے، انشاءاللہ کانٹا خود بخود باہر آ جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد 3-4 کیلے کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کانسی کی شدت ہو اور گلے میں درد ہو تو ثابت کالا نمک لے کر آگ پر سرخ کر لے، 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر پی لے۔ دن میں 3 مرتبہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ آم کو زیرے والے پانی میں ڈال کر پی لیا جائے تو چہرے پر داغ دھبے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنے کی دال پکا کر کھانے سے سانولا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ 100 سال تک جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو کبھی کبھار کبوتر کا گوشت کھا لیا کرے۔ سٹرابری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر پیٹ کی خرابی ہو جائے، چاہے موسم کوئی بھی ہو، تو بڑی الائچی، سونف، پودینہ ہم وزن پانی میں ابال کر پیے، دن میں 6 بار استعمال کرے۔ 60 سال والی عورت روزانہ زیتون کے تیل میں کیرا ڈال کر چہرے کی مالش کرے تو 7 دن بعد چہرہ 18 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔